अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की गुफ्तगू कुलखानी तीजा 7वां चेहलम या 40वां पर है। सबसे पहले जहन में रख लीजिए, कुलखानी चेहलम तीजा 7 और 40वां ना तो ये फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, और ना ही कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ना करेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा या हमें सज़ा मिलेगी। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जो अल्लाह ने अहकाम हम पर नाज़िल किए हैं और जिनका हुक्म दिया है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने, उसका पूछा जाएगा। नमाज का पूछा जाएगा, और जो हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के हक़, वालिदैन के हक़, बहन भाइयों के हक़, और बीवी से शोहर का हक़ पूछा जाएगा, शोहर से बीवी का हक़ पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी जो जो अल्लाह और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है। मगर जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं उन पर हम अमल नहीं करते। जो अल्लाह का फरमान है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, और जिसका हुक्म नहीं है वो हम करते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं कि फ़र्ज़ नमाज है उसे छोड़ देते हैं, रोज़ा फ़र्ज़ है उसे छोड़ देते हैं, और माँ बाप का हक़ हम पे लाजिम है उसे छोड़ देते हैं। कुल खानी हम पे लाजिम नहीं है। 7 तीजा 40वां ये हम पे लाजिम नहीं है। हाँ, अगर कोई करना ही चाहता है तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले जिनके लिए तीजा 7 40वां कुल खानी करनी है उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत करें। वालिदैन हैं, भाई हैं, या जिसका भी करना है तो उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत करें और उनकी दुआएं लें, उनके खाने पीने का ख़याल रखें, उनकी इयादत करें, उनको जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो मुहैया करें, इसलिए कि उनको ज़िंदा हुए जो ज़िंदा हैं जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो हम पूरी करें। अब यहाँ मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो आपने अपनी बेटी से फरमाया कि बेटा, ये 2 चादरें हैं मेरी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक चादर नई लेके उससे मेरा कफ़न बना देना। तो अर्ज़ की, अब्बा जान, हम इतने भी गरीब नहीं हो गए कि आपके कफ़न की चादरें ना पूरी कर सकें। तो आपने इरशाद फरमाया कि नहीं, हम तो चले जाएंगे मज़ार में, और जो ज़िंदा हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग ज़िंदा हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ से हमें सबक लेना चाहिए कि जब तक वालिदैन या हमारे बड़े भाई हैं या बड़ा कोई भी है जिसका बाद में हम कुलखानी तीजा 7 40वां करते हैं, जब वो ज़िंदा हैं हम उनकी खिदमत करें, हम उनका ख़याल करें, उन्हें जो चीज़ ज़रूरत है उनके लिए मुहैया करें। मगर उस वक़्त हम पूछते नहीं, हम माँ बाप को नहीं पूछते, बहन भाइयों को नहीं पूछते, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं अब फिर हम लोगों को दिखाने के लिए, अपनी नाक रखने के लिए, झूठी इज़्ज़त के लिए हम देगें चढ़ा देते हैं। उन देगों का कोई फ़ायदा नहीं है, उन कौरमे और बिरयानियों का, उन चावलों का कोई फ़ायदा नहीं है। ना 40वां कुलखानी करने वाले को फ़ायदा है और ना ही उस जाने वाले को फ़ायदा है, क्योंकि उसमें अल्लाह की रज़ा तो थी नहीं, वो तो अपनी ज़ाती अना के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए वो किया था। तो इसलिए कुरान हदीस में दीन के अंदर कुलखानी 7 40वां फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर किसी शख्स के पास
ہمت نہیں ہے تو اس کو اسلام پابند نہیں کرتا کہ تم نے ہر صورت میں یہ کل خوانی کرنی ہے، یہ چہلم کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس ہمت ہے سب سے پہلے تو یہ کرے کہ وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و فکر کرے اور اپنے ان جانے والوں کے لیے دعا کرے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں کہ عورتیں سپارے گھروں میں بانٹ دیتی ہیں، جی یہ 2 سپارے آپ نے پڑھنے، 4 آپ نے پڑھنے، جی وہ ہمارا اس کا وہ چہلم ہے، وہ فلاں کا ہے، یا مولوی صاحب سے کہہ دیا جاتا ہے جی آپ ہمارے ان کا وہ کر دیں۔ جائیداد ساری خود سنبھالتے ہیں، سپارے پڑھنے کے لیے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اچھا اب وہ جو فوت ہونے والا ہے اس کی گھڑی ہے، وہ راڈو گھڑی ہے یا کوئی اور قیمتی گھڑی ہے، اس کا لیپ ٹاپ ہے، اس کا موبائل ہے، 20-25 ہزار 50 ہزار لاکھ کا موبائل ہے، وہ بھی خود سنبھالیں گے، اس کی ساری جائیداد خود سنبھالیں گے۔ بس ان کے کپڑوں سے ڈر لگتا ہے، کپڑے کسی غریب کو دے دو۔ سپارے پڑھنے تو وہ بھی لوگوں کا، خود پڑھیں کہ جس اولاد کے لیے ماں باپ نے ساری زندگی کمایا کھلایا، جن کے لیے اتنا کچھ کیا، وہ خود اپنے والدین کے لیے پڑھیں، خود اپنے والدین کے لیے کریں کہ والدین کا جو احسان اولاد پر ہے ساری زندگی اولاد نہیں اتار سکتی۔ ہاں سب سے پہلے نماز ادا کی جائے، قرآن پڑھا جائے، ذکر فکر کیا جائے، جو اللہ نے ہم پہ چیزیں فرض کی ہیں پہلے ہم اس پہ عمل کریں، اور اس کے بعد پھر اگر کسی کے پاس ہمت ہے اور وہ کل خوانی 40واں کرنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین حال یہ ہے، جتنا خرچہ اس نے کرنا ہے کل خوانی پہ اتنے پیسے لے اپنی مسجد میں جا کے خرچ کریں، اپنے مدارس میں جا کے خرچ کریں، اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں دیکھیں کہ اگر کوئی بہن بھائی بے روزگار ہے تو اس کو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ جتنی ہمت توفیق ہے کوئی خاندان والے مل کے اس کو کاروبار کروا دیں، اسے کوئی دکان بنا دیں، یا کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو ان کے ساتھ کوئی تعاون کر دیں، اس کی شادی کر دیں، یا کوئی بیوہ ہے اس کی مدد کر دیں، یا کوئی محتاج ہے اس کی مدد کر دیں۔ یہ بہت سارے کام ہیں اور اصل میں ثواب اسی چیز کا ملے گا، ان جانے والوں کو بھی اور پیچھے جو ان کے لیے اہتمام کرے گا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ مگر ہم جو کرتے ہیں اس کا ثواب 1 ٹکے کا نہیں ملتا۔ ہم اپنی انا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے، اپنی ناک رکھنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا نہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی رضا کے لیے نہیں کرتے، ہم تو دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ایسا پیسہ اپنا برباد کرتے ہیں تو اس کی برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہی دیکھنا ہے کہ اسلام میں یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر خود لاگو کی، کیونکہ اسلام نے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ پھر لوگ قرض اٹھا کے کر رہے ہیں، قرض اٹھا کے، کسی کے پاس نہیں ہے پیسہ، کھانا روز گھر میں کھاتا ہے، پکائے، گھر میں خود قرآن پڑھے، بچوں سے کہے وہ پڑھیں، بہن بھائی ہیں وہ پڑھیں اور ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یہ ثواب پہنچائیں۔ یہ ان 50 دیگوں سے بہتر ہوگا کہ جو ہم نے دنیا کے لیے کی ہیں۔ یہ 2 روٹیاں چاہے ہم خود ہی کھا لیں، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں، ان 50 دیگوں سے، ان بریانی اور قورموں سے یہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہوگی اور ان 50 دیگوں میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو قرض اٹھا کے کسی کو چہلم ساتہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے اسلام نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی ہم خود پریشان ہوتے ہیں، جیسے منگنی مائیوں، مہندی، بارات اور یہ ساری چیزیں، اس میں بھی ہم خود اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں تنگ نہیں کیا، اس میں بھی اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 2 گواہ اور ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول، یہ نکاح ہے۔ لڑکی کا حق مہر وہ دولہا کی ہمت کے مطابق ہے، اور ولیمہ سنت ہے، چاہے وہ ایک بندے کی دعوت کر سکتا ہے، ہمت ہے ایک بندے کا کھانا پکا کے اسے بلا لے۔ اب یہ خود ہم نے مصیبتیں اپنے گلے میں ڈالی ہیں۔ اسلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی
پریشان نہیں کیا اور ہونے بھی نہیں دیا، ہم خود پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام مسلمانوں سے عرض کروں گا کہ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت اور روزہ، حج اور ذکر فکر، پہلے تو ہم عمل کی طرف آئیں اور اس کے بعد پھر ہم اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو غریبوں کی مدد کریں، اپنے مدارس میں اپنے مال کو خرچ کریں، اپنی مسجدوں کو ہم اپنے پیسے سے آباد کریں۔ مسجد میں جس چیز کی ضرورت ہے ہم پوچھیں جا کے مسجد میں کہ بھائی کیا چیز چاہیے مسجد میں، تو ہم اس کا انتظام کریں، صفیں چاہیے یا پنکھے چاہیے یا کوئی اور چیز چاہیے تو ہم اس کا انتظام کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ نماز کا پوچھے گا، کل قیامت کے دن اللہ روزے کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ نہیں پوچھے گا تم نے کل خوانی کی تھی، یہ نہیں پوچھے گا تم نے تیجا، ساتہ، جمعرات اور 40واں کیا تھا، برسی کی تھی، بالکل اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا۔ تو جس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے اس کی تیاری کوئی نہیں، اور جس کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے اس کے لیے ہم وہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو ایک ٹکے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔